जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है जी, ईद आपको भी जी, ईद मुबारक तमाम जो लोगों को। हमारा जो सेशन चल रहा था पहले, जिसमें हमने पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स को पहले अप्रोक्सीमेटली 80% कर लिया है, वो पिछला सेशन था। कुछ स्टूडेंट्स आज नए भी ऐड हुए हैं न्यू सेशन के, तो उनके लिए दोबारा वो क्लासेस होंगी। तमाम मतलब कि वो क्लासेस को हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे जो पहले हो चुकी हैं। तो आज जो हमारा सेशन है वो हम नए तरीके से लेके चल रहे हैं जी। हमारा सेशन आज स्टार्ट हो रहा है जो कि ईद के बाद स्टार्ट हुआ है। इसमें हम पाकिस्तान इस्लामियात की बात करेंगे। तो कुछ क्यूरीज के साथ साथ आपके जो क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट करने का तरीका, कौन सा सवाल आएगा, किस तरीके से करेंगे। क्योंकि आप लोगों को मेरा इंट्रो पहले ही पता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बार बार बताने की जरूरत है। तो चूंकि जब कोई ऐड होता है तो डेफिनेटली उसे पता होता है कि वो किस के थ्रू ऐड हो रहा है, कौन इंट्रो कर रहा है। आपको मैं बस इतना बताऊंगा कि जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आवाज कट रही है मेरी? तमाम एस्पायरेंट्स को कट रही है? जी जी ठीक है, आवाज बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मैं आज को टॉपिक पढ़ाने से पहले, चूंकि इस्लामियात है, इस्लामियात एक बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। इस्लामियात का सिलेबस पीएमएस और सीएसएस में अप्रोक्सीमेटली 90% सेम है। सवालात सेम तरीके से पूछे जाते हैं, उनके जवाबात भी देने का तरीकाकार भी सेम है। लेकिन एक जो है ना वो डिसिमिलरिटी है कि आप जब सीएसएस और पीएमएस की इस्लामियात का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो आपके सामने वही सवाल अगर आप सीएसएस में अटेम्प्ट करते हैं, तो सीएसएस के अंदर वो वही सवाल आपको उतने मार्क्स नहीं देता जितने पीएमएस में देता है। इट मींस दैट कि पीएमएस के अंदर पेपर अटेम्प्ट करने का तरीकाकार और होता है, सीएसएस के अंदर पेपर अटेम्प्ट करने का तरीकाकार और होता है। ठीक है, मटेरियल जितना आपके सामने लिखा हुआ है आप पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा। डजेंट मैटर, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, आप काफी नोट्स भी ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज के लिए मैं आप लोगों के साथ आया हूँ और जो चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 67 मार्क्स कैसे गेन किए थे पीएमएस के अंदर। वो मैंने कौन सी चीजें की थी अपने पेपर के अंदर जिसकी वजह से मेरे 67 मार्क्स आए थे। टॉप टॉप जितने भी मतलब कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे, सबसे ज्यादा मेरे टॉप ऑफ द लिस्ट था इस्लामियात। तो चूंकि मेरे सीएसएस के अंदर कम थे, ये समझ लें कि 43 42, मतलब बस पासिंग मार्क्स ही आए थे। लेकिन मैं ये जो मतलब कि डिफरेंस आया था वो क्यों आया था और कैसे आया था, वो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, सबसे पहली बात कि जब मैंने सीएसएस पीएमएस का पेपर अटेम्प्ट किया था, तो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी 2020 के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव क्लियर्ड I had cleared the CSPMS 2020 and also attempted 2021 CSS, but unfortunately I was slapped in two subjects. तो इस हवाले से मैं जो है ना वो आप लोगों को अपना इस्लामियात का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। नहीं जी, ये आप लोग अपनी पर्सनल चैट बंद करें, जस्ट आप मुझसे चैट करिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं इस्लामियात का, चूंकि कुछ लोग इस्लामियात को बड़ा लाइट लेते हैं, आप लोगों ने लाइट नहीं लेना। सबसे पहली बात ये कि जब आपने सीएसएस इस्लामियात या पीएमएस का पेपर अटेम्प्ट करना है, तो आपने इसकी तैयारी वैसे ही करनी है जैसे आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब इस्लामियात का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, अच्छा इसके ऊपर ना मैं एक पहले लेक्चर भी दे चुका हूँ आप लोगों को, वो मैंने आपको लिंक सेंड किया हुआ आपके ग्रुप के अंदर। लेकिन कुछ नए एस्पायरेंट्स को मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस जो है ना अटेम्प्ट करने का तरीकाकार ये है कि आपके पास एक सवाल की जो डायमेंशन है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन का हर बंदे को पता होता है क्वेश्चन का, इनका डाटा सिमिलर हो सकता है, लेकिन जो चीज आपको डिफरेंस देती है बाकी तमाम एस्पायरेंट से, वो ये है कि आपने अपने अंदाज को किस तरीके से बयान करना है, आपने सीक्वेंस क्या रखना है। क्या आपने किसी एक बुक से ही सारा का सारा डाटा लिया हुआ है, क्या तमाम तर आपकी मालूमात जो है, आपके पास जो कंटेंट है वो किसी सराजुद्दीन की बुक से है, करीमदाद चुगताई की बुक से है, अमानुल्लाह गोंदल की बुक से है,
کہ کس بک سے لیا ہوا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ آپ نا 3 سے 4 بکس کا یوز استعمال کریں, ان کو کولیبوریٹڈ کر کے, ان کو کولیبوریٹ کر کے ایک جو جامع اپنا سوال ہے وہ بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو احادیث لکھیں. اچھا سوال آتا ہے کہ سر جی احادیث لکھنی چاہیے یا ان کا ترجمہ لکھنا چاہیے. تو میری سجیشن یہ ہے کہ آپ صرف ترجمہ لکھیں, احادیث لکھنے کی ضرورت ہے, لیکن اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو نہ لکھیں. ہاں آج کل کے جو دور کے اندر کچھ اسپائرنٹس ایسے ہیں جو احادیث لکھنے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور لکھتے ہیں تاکہ وہ باقیوں سے ڈفرینس کریٹ کر کے اپنے اچھے اسکور کو گین کر سکیں. دوسری بات, دوسرا سوال ہوتا ہے آپ لوگوں کا, سر جی اسلامیات اردو میں اپڈیٹ کرنی چاہیے یا انگلش میں اپڈیٹ کرنی چاہیے. تو بیٹا یہ آپ لوگوں کے اوپر اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسلامیات اردو میں اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یا انگلش میں. اس سے مارکس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا, اس سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا میٹیریل کس طریقے سے کس زبان میں آسانی کے ساتھ ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو چونکہ بہت سارے اسپائرنٹس ہیں جنہوں نے اردو میں پڑھا ہوتا ہے اسلامیات کو شروع سے ہی, تو وہ اردو میں اٹیمپٹ کریں تو وہ زیادہ بہتر مارکس لکھ سکتے ہیں. اور کچھ اسپائرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو سوچ رہے ہوتے ہیں یار کرنٹ افیئرس اردو انگلش ہے, انگلش بھی انگلش میں ہے, پاکستان بھی انگلش میں کر رہے ہیں, تو اسلامیات بھی انگلش میں کر دیتے ہیں, تو وہ اسلامیات کو انگلش میں اٹیمپٹ کرنے سے اچھا اسکور کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ لوگ اس اسلامیات کے پیپر کو اٹیمپٹ کس انداز سے کرتے ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ اچھے انداز سے اسلامیات کو اردو میں اٹیمپٹ کر سکتے ہو تو آپ اردو میں کرو, اگر آپ انگلش میں کر سکتے ہو تو انگلش میں کرو. اٹس ناٹ اے ڈیپینڈنس کہ آپ کس طریقے سے آپ انگلش میں کریں گے تو زیادہ مارکس آئیں گے, اردو میں کریں گے تو کم مارکس آئیں گے. یہ کوئی فینومینا نہیں ہے. ایسا کوئی بھی جو ایسی سائیکی رکھتے ہیں اسپائرنٹس کو, ڈیفینیٹلی وہ ان کی سائیکی جو ہے وہ انکریکٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ صحیح نہیں سوچ رہے ہوتے. اچھا جی, اس کے بعد جی میں آپ کو بتا دوں جی, آج کا ٹاپک ہمارا ہیومن رائٹس ان اسلام. اسلام کے اندر ہیومن رائٹس, اسلام جو انسانی حقوق ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے. کچھ پرابلمز آپ کو اسلامیات کے پیپر کے اندر ہوں گی, وہ یہ ہوں گی کہ اسلامیات کو اردو میں بنانے کے لیے ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پی پی ٹی فائلز بنانے کے لیے وہ ہم سے پراپرلی نہیں بن پاتی. ٹھیک ہے, ہم اس کی فائلز کو انگلش میں بنا سکتے ہیں اور آپ کے سامنے انگلش کے اندر رکھتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ, میں چونکہ پڑھاؤں گا آپ کو تو ڈیفینیٹلی اردو کو ایکسپلین کروں گا, لیکن آپ کے سامنے جو فائلز ہوں گی پی پی ٹی فائلز, وہ آپ کے پاس انگلش کے اندر اویلیبل ہوں گی. جو میری ڈسکشن ہوگی, جو میں بولوں گا, وہ آپ لوگوں نے دھیان سے سننا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, جو ایویلویشن گروپ والے ممبرانس ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہر ایک سوال کے آپ نے جو ہے نا وہ نوٹس بنانے ہیں, رف نوٹس بنا کے ڈیلی بیسس کے اوپر اپنے گروپ میں سینڈ کرنے ہیں. کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آپ لوگوں کے پاس جب میں لیکچر دے رہا ہوتا ہوں تو بلٹس فارم کے لیے آپ کے پاس ایک پین موجود ہونا چاہیے, آپ کے پاس وائٹ پیپر ہونا چاہیے, بلینک شیٹس ہونی چاہیے. آپ جو میں بولوں ان کو مین پوائنٹس کے اندر لکھتے جائیں اور آپ وہی بھی نوٹ سینڈ کر سکتے ہیں. مجھے آپ لوگوں کا ٹاسک ڈیلی بیسس پہ چاہیے. ٹھیک ہے, صرف سننا نہیں ہے لیکچر کو. جس طریقے سے میں بیٹھا ہوا ہوں, جس طریقے سے میرے سامنے 4-5 بکس اوپن ہیں, جس طریقے سے میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو ڈفرنٹ تھیوریز کے ذریعے ڈفرنٹ سورسز سے, اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس چیز کو کیپچر کرنا ہے. ٹھیک ہے, احادیث کو لکھنے ہیں, احادیث کے ترجمہ کو لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ان کے بلٹس فارم لکھنے, ساری چیزوں کو آپ نہیں لکھ سکتے ڈیفینیٹلی, لیکن آپ اس نے ترجمہ کو لکھنا. جی آپ اس دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہیومن رائٹس ان اسلام ہے, انٹروڈکشن کی طرف چلتے ہیں. اچھا, انٹروڈکشن سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کون کون سے سوالات پچھلے ایگزامز کے اندر آ چکے ہیں. ہینڈ رائٹنگ نوٹس آپ نے ہینڈ رائٹ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیں جی, اسلامیات میں جو پہلے سوال آ چکے ہیں وہ اس سے جو خطبہ حجۃ الوداع, اس کے اوپر ایک سوال بڑا امپورٹنٹ آتا ہے جو کہ ہمارے کل کا ٹاپک ہے, اور اسی کے بعد پھر خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر جتنے بھی مین پوائنٹس ہیں وہ آتے ہیں. ان پوائنٹس کے اندر ہی وہ پوائنٹس شامل ہیں. مطلب آپ نے اس ٹاپک کو ڈائریکشن ضرور ڈفرینٹ دینی ہے, لیکن جو آپ کو میں پوائنٹس کرواؤں گا کافی حد تک یہی پوائنٹس اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع کے لحاظ سے جو انسانی حقوق ہیں ان کے اوپر بڑا زور دیا جاتا ہے, اور میثاق مدینہ جو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے اوپر بھی یہاں پہ جو ہے نا زور دیا جاتا ہے. اس ٹاپک کے اندر, اس کے اندر جو سوال آتا ہے, اور جو بہت بہترین قسم کا سوال آتا ہے ہیومن رائٹس کے اندر, جو بہت پرومیننٹ ہے, وہ وومنس رائٹس آتے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے, وومن رائٹس کا جو سوال ہے وہ بہت بار پوچھا جاتا ہے سی ایس ایس کے پیپر کے اندر, پی ایم ایس کے پیپر کے اندر. ٹھیک ہے, دوسرا جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ میثاق مدینہ ہے. تیسرا جو سوال ہے وہ حجۃ الوداع
کا جو خطبہ دیا تھا, جو کنسٹرکشنز ہوئی تھی مساجد مدینہ کی, یہ 3 سوالوں میں امپورٹنٹ جو چیزیں. اچھا, چوتھا سوال جس میں سے بن سکتا ہے وہ یہ بن سکتا ہے کہ مینارٹیز جو ہوتی ہیں ان کے کیا حقوق ہیں اسلام کے اندر, مینارٹیز کو کیسے انہوں نے مطلب کہ حقوق دیے ہیں, کون کون سی جو چیزیں ہیں وہ مینارٹیز کو انہوں نے ایکسپلین کی ہیں. تو آج جو میں آپ کو رول پڑھاؤں گا, آپ جو میں ان کو حقوق پڑھاؤں گا, تو میکسیمم یہ جو ہے اوور لیپ کرتے ہیں تمام جو ہے نا وہ آپ کے سوالات کے ساتھ. تو آپ نے اس چیز کو بڑے دھیان سے سننا ہے آج کے لیکچر کو, ٹھیک ہے. اچھا جی, سب سے پہلے جس کا ہم تعارف پڑھیں گے, تعارف کے اندر آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ جو حقوق ہے اس کی بات اگر کریں تو آپ کو پتا ہے کہ اسلام نے دنیا کے اندر انسان کو وہ قدر دیا, وہ رسپیکٹ دی ہے جو کہ آج سے پہلے کبھی بھی اسلام کے اندر, اسلام سے پہلے کبھی بھی کسی بھی دنیا کے کونے میں انسان کو نہیں دی جاتی تھی, ٹھیک ہے, تمام حالات کے اندر. تو آپ اس میں سے سب سے پہلے میں بتاتا جاؤں کہ انسان کے حقوق کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اندر حقوق جو کہ حق کی جمع ہے, اس کے مقابلے میں فرائض کے طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے, فریضہ ہے کسی بھی انسان کا, ٹھیک ہے. اگر اس کے مفہوم کی بات کرتے ہیں, سوری جی ڈسٹورشنز مطلب کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوئی ہے تمام جو لوگ ہیں. اچھا جی, آواز کلیئر ہے میری؟ 2-3 لوگ بتا دیں مجھے تاکہ ہم کلاس کو لے کے چلے آگے. آواز کلیئر ہے؟ اچھا جی, ٹھیک ہے جی. میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ انسانی حقوق کے بارے میں, چونکہ حق کی جمع اس کا جو مطلب کہ اس کو رائٹ کہا جاتا ہے اور ڈیوٹیز کے اندر آتا ہے. اسلام جو قرآن پاک کے اندر مطلب کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. یہ آپ یہاں پہ کوڈ کر سکتے ہیں جو ہے نا وہ جتنے بھی اسپائرنٹس ہیں اگر وہ اردو میڈیم کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح انگلش میں کوڈ کر سکتے ہیں آپ, اس کی ڈیفرنٹ آیات کو کوڈ کر سکتے ہیں. تو آپ نے یاد رکھنا ہے جی, یاد رکھنا ہے سب سے امپورٹنٹ بات, بہت دھیان سے سننے والی بات, ہر ایک پوائنٹ کے اندر, ہر ایک پوائنٹ کے اندر آپ کی کم از کم ایک حدیث, ایک آیات ہونی چاہیے, یاد رکھیے گا. یا پھر کسی بھی جو ہے نا وہ صحابہ کرام کی جو مطلب گول ہے, کہا کوئی بات ہے, یا پھر کوئی بھی حوالہ ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے کسی بھی پوائنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے. یہ اسلامیات کا رول ہے. آپ کو میں تقریباً جب 15 دن گزر جائیں گے, 15 ڈیز کو ہو جائیں گے, تو آپ کو لاسٹ میں نا آپ کو 100 جو ہے نا وہ میں دوں گا انشاءاللہ, آیات دوں گا جو کہ ڈفرنٹ آپ جو ہے نا وہ پوائنٹس کے اندر کوڈ کر سکتے ہیں, اور اس کے آپ کی جو کوسچن کی ورتھ ہے وہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں جی, اب ہم چلتے ہیں جی اس کے کون کون سے حقوق ہیں جو کہ اسلام نے انسان کو دیے ہیں, اور قرآن پاک ان کے لحاظ سے کیا ہمارے سامنے رکھتا ہے جی. Whoever kills a human being without any reason, manslaughter or corruption on earth, it's a thought he had killed all mankind. آپ میں سے کوئی بھی جو دنیا میں کسی بھی انسان کو بغیر کسی وجہ سے قتل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا. یہ ایک زندگی کے حقوق میں سے ایک سب سے پہلے جو مطلب قرآن پاک کے اندر سینگ ہے جو آپ اس کو کوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. 5ویں پارے کے اندر 32ویں آیت ہے, اس کے اندر آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا جاؤں کہ جب آپ نے اس کے حقوق دیکھیں, بات یاد رکھیے گا سر جی, آپ کس طریقے سے کون سا سوال اٹیمپٹ کروا رہے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ کچھ سوال نہیں اسپیسیفک اٹیمپٹ کروا رہا, میں آپ کو مین پوائنٹس بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر مساق مدینہ آتا ہے, آپ کے پاس اگر مثال کے طور پہ خطبہ حجۃ الوداع آتا ہے, آپ کے پاس ہیومن رائٹس میں وومنس کے رائٹس آ جاتے ہیں, آپ کے پاس ہیومن رائٹس کا ڈائریکٹ کوسچن پوچھا جاتا ہے, تو آپ یہ چیزیں وہاں پہ کوڈ کر سکتے ہیں, آپ ان پوائنٹس کو وہاں پہ کوڈ کر سکتے ہیں. میں نے تقریباً 20 سے 25 پوائنٹس کی یہاں پہ سلائیڈز آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں, تو آپ ان پوائنٹس کو یہاں پر لکھیں اور ان کے اندر جو کوڈ, ان کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا, تو آپ ان کو کوڈ کر سکتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ, ٹھیک ہے جی. اچھا, جس کے بعد دیکھیں ایک اور یہاں پہ مطلب کہ اس حوالے سے انہوں نے آیات رکھی ہوئی ہے, اس کے بعد آیت رکھی ہوئی ہے, اس کے بعد اگر رائٹس آف لائف کی بات کریں تو ہیز گیون ٹو مین اونلی بائی اسلام, اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے جو ہے نا اسلام جس نے انسانوں کو ان کے حقوق مہیا کیے, ان کو بیسک چیزیں مطلب پرووائڈ کی. یہ میں آپ کو بتا دوں
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم میں تھوڑا سا اس کی ہسٹری میں کیونکہ اس سے میں نے اس کے اوپر میں نے 3 آپ کو لیکچرز دینے ہیں اسی ٹاپک کے اوپر. تو اس ٹاپک کو آپ جو ہے نا وہ 3 لیکچرز میں ہم کلیئر کریں گے کیونکہ ہمارا ایک پورا چیپٹر ہے ہیومن رائٹس کے اوپر. تو اس کو ہم کس طرح کلیئر کریں گے. اچھا, بنیادی حقوق میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو اسلام نے انسان کو دی ہے, سب سے پہلے جی آزادی دی ہے. یہ سلائڈس کو بھی آپ کور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ان سلائڈس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی لکھتے جائیں. ٹھیک ہے جی. ایکوالٹی دی ہے ہیومن بینگس کی, سب سے پہلے مساوت جسے ہم کہتے ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ فرمایا تھا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہارے طبقات اور قبیلے بنا دی ہیں تاکہ دوسرے کو پہچان سکو. بے شک اللہ کے نزدیک تم سب میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ نیچے انہوں نے مطلب کہ اس کو ڈفرنٹ جو آیات کے ذریعے بھی یہاں پہ مطلب کہ ایکسپلین کیا ہوا ہے. او مین کائنڈ we have created you from a male and female. In other words, all human beings are brothers to one another. They are all the descendants from our mother and the father. یہ آپ اس کو یہاں پہ اس کو ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں ایکوالٹی ہومن بینگز. یہ دوسرا پوائنٹ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک اور بات سر جی, اینے پوائنٹ نے انگریزی دے وچ کی لکھی ہے, سمجھ نہیں آندی. ایک گل یاد رکھنی تسی سر نے, امپورٹنٹ چیز جو میرا طریقہ کار تھا کہ آپ نے جسٹ پوائنٹ یاد کرنے ہیں, آپ نے جیسے اس کی ہیڈنگز یاد کرنی ہے. جب ہیڈنگ یاد ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس آیت ہوگی تو آپ ایزیلی آسانی کے ساتھ ایک اچھا پیپر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا سوال آتا ہے جی سر جی کتنا لکھنا ہے, لکھنا کتنا ہے, 4 پیجز, 5 پیجز, 6 پیجز. تو بچے آپ کے پاس جتنا اچھا کوسچن اٹیمپٹ ہو سکتا ہے 5 سے 6 پیجز کے اندر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور بہترین قسم کا آپ کا وہ پیپر سولو ہو سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ آپ اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ مساوت کے اندر اس کو بیان کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں دی سیکورٹی آف دا لائف اینڈ پراپرٹی کی بات کریں تو اس کے اندر یہ پوائنٹ جو ہے نا, یہ پوائنٹ آپ مینورٹیز کے رائٹس کے اندر بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دی سیکورٹی آف لائف اینڈ پراپرٹی. ٹھیک ہے, یہ مینورٹیز کے اندر بھی پوائنٹ دے سکتے ہیں. یہ آپ اچھا یہاں پہ نا ایک پورا ایک مطلب کہ اجتہاد اجماع کے نام سے جانا جاتا ہے, وہ آپ کو میں بعد میں ایکسپلین کروں گا, ابھی یہاں پہ ہم ایکسپلین نہیں کرتے جی. ٹھیک ہے, وہ نیکسٹ ہم کسی لیکچر میں ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس میں جی عدل کی بات یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ عدل کے بغیر کوئی بھی معاشرہ صحت کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا. ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی آپ یہاں پہ کوڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر رواداری کے اندر یہاں پہ ڈیفائن کریں, یہاں پہ ٹالرنس کی بات کریں, یہاں پہ بات کریں اگر ہم فیئر ویلز کی ڈیلیوریز کی بات کریں, سیکورٹی کی, یور لیوز اینڈ دی پراپرٹی آر فاربڈن ٹو ون انادر ٹل یو میٹ یور لارڈ آن دی ڈے آف ریسکیشنز کے طور پہ. مطلب کہ جب آپ آخرت کے دن جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کی جو زندگی ہیں وہ امانت ہے کس کے, اللہ تعالیٰ کے سامنے جی. اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں جان و مال کی عزت کی حفاظت کی بات کریں تو اس میں ہر شخص کی جان, مال اور عزت کا تحفظ حق دینا بھی اسلام سکھاتا ہے. اس حوالے سے جو آیات حجۃ الوداع کے اندر جو ہے نا وہ درج کی گئی ہے, وہ انشاءاللہ جب ہم وہ کریں گے تو آپ اس آیات کو بھی ایکسپلین کریں گے. اچھا, اس کے بعد ہم مطلب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں, ہانر اینڈ انٹیگریٹی. مطلب کہ یہاں پہ عزت جو ہے وہ مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے مسلمانوں کو اسلام کے ذریعے بخشی ہے وہ کیا ہے جی. اس میں آپ کو پتا ہے کہ جی مساوت بھی ایک عزت کا ایک کرشمہ ہے. اسی کے ساتھ اگر ہم رواداری کی بات کریں, تعلیم کا حق جو ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے, صحت کا حق اس کے اندر آ جاتا ہے جی. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کچھ پوائنٹس ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں, یا آپ کو ساتھ ساتھ جو میں اردو میں بتاتا جا رہا ہوں یا آپ کے ساتھ لکھتے جائیں. جو اردو میڈیم ہے, انگلش میڈیم والے جو ہے سلائڈس کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں میری باتوں کو بھی سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اگر تعلیم کے حق کی بات کریں نا تو آپ کو پتا ہے کہ اس حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ آیات ہیں, اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جی آپ تعلیم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. دیکھیں, یہ کوئی مطلب چین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چائنا ہی جانا پڑنا تھا. مطلب اس کا مطلب یہ تھا کہ اتنے مطلب کہ چاہے جتنے بھی دور جانا پڑے آپ لوگوں کو تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے. اچھا جی, سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آئی ایم ناٹ دا اسلامک اسٹڈیز ٹیچر. میں کوئی اسلامیات نہیں پڑھاتا, نہ میرا, میں جسٹ آپ کو وہ ٹپس بتا رہا ہوں جو میں نے پڑھے اپنے ٹیچر سے,
جو میں نے آپ لوگوں کو میں جس طریقے سے میں نے پیپر اٹیمپٹ کیا ہے تاکہ آپ لوگ اٹیمپٹ کر سکے. ٹھیک ہے, پیپر کوئی بھی ایسا نہ سمجھے گا کہ اسلامیات والا بندہ بہت اچھا اٹیمپٹ کر سکتا ہے. میں نے اسلامیات والے ایم اے اسلامیات والے بندے کو اسلامیات میں فیل ہوتے دیکھا ہے سی ایس ایس کے اندر. یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ, کیونکہ ایفرٹ آپ کی اپنی ہے ہر پیپر, کیونکہ وہ بندے مطلب کہ محنت نہیں کرتے, ٹائم نہیں دیتے. آپ لوگوں کا ٹائم ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. رائٹس ٹو کوآپریٹو اینڈ دا نان کوآپریٹو, یہ حوالے سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دیکھیں جی, سب سے پہلے ہم نے کیا کیا جی, ہم نے ایکوالٹی رائٹس آف لائف کے بارے میں پڑھا ہے, ایکوالٹی آف دا ہیومن بینگس کے بارے میں پڑھا ہے. پوائنٹ نمبر 2, دی سیکورٹی آف لائف اینڈ دا پراپرٹی کے بارے میں پڑھا ہے. آنر اینڈ ڈیگنیٹی کے بارے میں پڑھا ہے. دی رائٹ آف کوآپریٹ اینڈ دا نان کوآپریٹ کے بارے میں پڑھیں گے ہم. اس میں کیا, اس تھوڑا سا آپ کو میں بتا دوں, اپنے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ایک نیکی ہے. اپنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ رواداری کرنا, جس میں آپ کو میں نے بتایا دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی بھی جبر نہیں ہے. اس حوالے سے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ جس معاشرے میں برداشت نہیں ہے وہاں پر انسانی حقوق کا تصور بھی محال نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اس دین ہمیں یہ سکھاتا ہے. دین اسلام تمام مذاہب کے ماننے والوں کو نہ صرف برداشت کرتا بلکہ انہیں حقوق بھی فراہم کرتا. یعنی دین میں کوئی بھی جبر نہیں ہے, واضح ارشاد باری تعالیٰ ہے. میں نے آپ کو بھی بتایا جیسا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے, یہ بھی آپ یہاں پہ اس کو کوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد اگر ہم بات کریں کسی بھی انسان کو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ان کو یہ نہیں ہے کہ وہی جو بندہ ہے وہ جو ہے اسلام ہی قبول کرے, وہ کوئی بھی مذہب کی طرف جا سکتا ہے. لیکن بہترین مذہب میں سے بہترین جو مذہب ہے تمام مذاہب میں سے وہ اسلام ہے, کیونکہ وہ اسلام کو چوز کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ پورا ایک اوپن جو گلاس سامنے آتا ہے اسلام کا ہمارے سامنے, وہ یہ ہے. اچھا جی, تھوڑا مغربی دنیا سے پہلے, مطلب کہ اگر ہم بات کریں اسلام سے پہلے کی بات کریں تو سوری ہمارے پاس جب اسلام کے بعد جب مغربی دنیا سٹارٹ ہوئی ہے ایسٹ کے اندر, تو انسانی حقوق کا آغاز ہوا تھا. کچھ تنظیمیں بننا سٹارٹ ہوئی, جس میں آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ سب سے پہلے جو مگنا کاٹا کے نام سے, مگنا کاٹا 1215 کے اندر سب سے پہلے جو شہری تھے ان کو آزادی کے فروغ کو ایک سنگ میل تصور کیا گیا. ان حقوق کو 1639 کے اندر 1215 کے اندر مگنا کاٹا کو, جو کہ ایک فرانس اور انگلستان اور امریکہ کے حوالے سے جو تاریخ لکھی جاتی ہے انگلستان کی, امریکہ کی, فرانس میں, تب ان کے درمیان جو ایک مطلب کہ رائٹس آف وومنس کا ایک کلیش ہوا تھا. اس میں سب سے پہلا جو ایگریمنٹ کاٹ ہوا تھا وہ 1215 کے اندر ہوا تھا, جو کہ مگنا کاٹا کے نام سے جانا جاتا ہے. MAGN آپ انگلش میں اور CART کاٹا انگلش میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو اردو میں مگنا کاٹا کے نام سے جانا جاتا ہے جی. ٹھیک ہے, یہ سنگ میل ہوا تھا, تصور کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد 1639 کے اندر بل آف رائٹس جو آیا تھا 1639 کے اندر, اس نے بھی ہیومن رائٹس کو ترجیح دی. ٹھیک ہے, اسی کے بعد اگر ہم بات کریں 1791 کے اندر جو قانونی حقوق کے بل سامنے آئے. اسی طرح 1789 میں انقلاب فرانس کے ساتھ بھی یہ تھوڑا سا قانونی حوالہ. اس کے علاوہ میں تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ اقوام متحدہ جو جنرل اسمبلی ہے, جسے یونائٹڈ نیشنز کے نام سے جانا جاتا ہے, 10 ستمبر 1948 کو 10 دسمبر 1948 کو انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ کہلاتا ہے جی. یونیورسل ڈکلیریشن آف دا ہیومن رائٹس کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی, اسی کے ساتھ اگر میں بتاتا جاؤں کہ انٹرنیشنل چارٹر آن سول اینڈ دا پولیٹیکل رائٹس کو 23 مارچ 1979 کے اندر نافذ کیا گیا تھا. 23 مارچ 1979 کے اندر جو مغربی دنیا نے, مطلب کہ جو اوور آل اسلام سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں, کہ جو اوور آل انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مطلب کہ انٹرنیشنل چارٹر دیا ہے سول اینڈ دا پولیٹیکل رائٹس کے اوپر 23 مارچ 1979 کے اوپر. یہ جو ہے ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کے جو اٹمپٹیشنز ہیں رولز ہیومن رائٹس کے اوپر, وہ آپ کو میں تھوڑا سا ڈسکس کر رہا ہوں. اچھا, اس کو میں تھوڑا سا نا پوائنٹس میں ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلے جی جو ہے نا وہ کنونشن آن دا پریونشن اینڈ پنشمنٹ آف دا کرائم آف جینوسائڈ ہوا. مطلب کہ نسل جو جرم نسل کشی کی روک تھام کے لیے کنونشن بنائی گئی 1948 کے اندر. پھر 1952 کے اندر پولیٹیکل رائٹس آف وومنس کے اوپر ایک کنونشن بنی. پھر 1956 کے اندر جو کہ سپلیمنٹری کنونشن آن دا ابولیشن آف دا سلیوری
مطلب کہ جو انسداد غلامی کا سپلیمنٹری کنونشن بنایا گیا، مطلب کہ غلام کے جو غلاموں کے حقوق ہیں وہ ان کو 1956 کے اندر پرووائڈ کیے گئے. اور اسی کے بعد اگر ہم بات کریں کنونشن آن دا کانسنٹ ٹو میرج، منیمم ایج فار میرج اینڈ رجسٹریشن آف میرج، مطلب کہ جو شادیوں کے حوالے سے جو کم سے کم ایج ہے، اور کنونشنز کے حوالے سے، اور مرضی نامرضی پسند ناپسند کے بارے میں بھی ہیومن رائٹس یہاں پہ پرووائڈ کیے گئے. اور جتنے بھی 1965 کے اندر جو ہے تمام جو اقسام کی نسلی امتیازات کے خاتمے کا بین الاقوامی کنونشن بھی ہوا تھا 1965 کے اندر، جس کو ہم انٹرنیشنل کنونشن آن دا ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ریشل ڈسکریمنیشن کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کر سکتے ہیں. یہ کوآپریٹو اینڈ نان کوآپریٹو جو چیزوں کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں جی. اچھا، اس کے بعد انسان میں اگر اسلام میں اگر انسانی حقوق کا ارتقا دیکھیں اسلام کے اندر، تو سب سے بڑا جو چارٹر ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ ہمارے پاس خطبہ فتح مکہ کے طور پہ جسے ہم جانتے ہیں، اور خطبہ حجۃ الوداع بہت بڑا چارٹر ہے جی. یہ بہت بڑا جو دستاویزات میں شامل ہے، جو کہ 9 ذی الحجری کو دیا گیا تھا. یہاں پہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے، یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے وہ جسٹ جو ہے نا رائٹس ہیں، وہ اگلے ٹاپک کے اندر ہم حجۃ الوداع کے بارے میں دیکھیں گے، مائنورٹیز کے حقوق کے بارے میں دیکھیں گے، وومن رائٹس کے بارے میں دیکھیں گے. یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ کامنلی بات کر رہے ہیں، اوور آل بات کر رہے ہیں رائٹس کی. سیکورٹی آف پرسنل فریڈم کے بارے میں آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے جی. رائٹس آف ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ ٹیرانی کے بارے میں آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس میں کیا جی؟ امنگ دا رائٹس اینڈ اسلام ہیز کنفرمڈ آن ہیومن بینگز دا رائٹ ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ گورنمنٹ. مطلب اگر سپوز آپ کے پاس اس کو ہم جو ہے نا وہ ڈسکس کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہیومن رائٹس میں جو منارٹیز کے حقوق ہیں اس کے اندر بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. کنزل ایمان اس حوالے سے ڈسکس کرتی ہے جی، اللہ لائکس ناٹ دا اٹرنس آف دا ایول ورڈز ایکسپٹ ون ہو از بینگ اپریسڈ اینڈ اللہ از ہیئرنگ ناؤ. مطلب کہ اللہ جانتا ہے جو بھی آپ دشمنی کے ساتھ کسی کے ساتھ اگر فار ایگزامپل لیتے ہو تو کسی بھی جگہ پہ پروٹیسٹ کر سکتے ہو رائٹس کو اگینسٹ کسی بھی ہونے والی مخالفت جو کہ حکومت آپ کے ساتھ کر رہی ہے، یا پھر جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ جو لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو اگینسٹ کر سکتے ہیں. یہ پوائنٹ ہے جی فریڈم آف یہ جو فریڈم والے ایکسپریشن، فریڈم آف بلیف، فریڈم آف ایسوسیشن، فریڈم آف کنسیشن اینڈ کنویکیشنز، یہ سارے پوائنٹس آپ منارٹیز کے جو رائٹس ہیں اس کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کے اندر کچھ آیات ہیں وہ آپ ڈھونڈ لیجیے گا، میں آپ کو شیئر بھی کروں گا پورا کا پورا لیکچر بھی، سلائیڈز بھی شیئر کروں گا آپ لوگوں کو، اس کے اندر آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں جی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں مزید مائنورٹیز کے حقوق، غیر مسلمانوں کے جو حقوق عطا کیے مساکن مدینہ کی اہمیت کے لحاظ سے، یا پھر باقی اوور آل، کیونکہ اس کو ہم ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کر رہے ابھی، تو ابھی جسٹ ہم اپنے جو ٹاپک ہے مین ٹاپکس ہے، مین جو چیزیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہو. فریڈم آف بلیف، مطلب کہ آپ کسی پہ بھی یقین کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں، یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ جیسے کہ عیسائیت ہے، آپ کو پتا دنیا کا سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ عیسائیت ہے، کرسچینٹی ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ ان کو بندہ فورس کرے، وہ اسلام کی چیزیں ان کو بتائیں، تبلیغ کی جائے ان کے سامنے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کو فورسلی ہی مسلمان کیا جائے، بنایا جائے. فریڈم آف ایسوسیشن، اگر آپ کوئی آرگنائزیشن یا ایسوسیشن بناتے ہیں اس میں آپ کو فریڈم ہے کسی بھی. ہاں ایک اور بات، آپ کی اگر سندھ کے ایریا میں دیکھا جائے، بلوچستان کے ایریا میں دیکھا جائے تو مائنورٹیز کی کوانٹٹی زیادہ ہے، ہندو زیادہ پائے جاتے ہیں، کرسچن زیادہ پائے جاتے ہیں اس لاہور کی طرف یا پھر باقی پنجاب کے ایریا کی طرف. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان ایریاز کے اندر ان کی ایک بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر دیکھیں الحمدللہ پاکستان کے آئین کے دستور کے اندر بھی اس چیز شامل ہے کہ مائنورٹیز کا کوٹا رکھا جاتا ہے، تو وہ جو کوٹا ہے وہ مائنورٹیز کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ایسوسیشن یا آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو فریڈم ہے. اچھا، فریڈم آف کنجسنس اینڈ کنویکشنز، یہ بھی کنز الایمان کے اندر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اچھا جی، میں تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کرتا جاؤں. آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے پوائنٹس سارے پڑھے ہوئے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، میں آپ کو اس سلائیڈ جب شیئر کروں گا فریڈم آف ریلیجیس سینٹیمنٹس کے، مطلب کہ جو سینٹیمنٹس ہیں ریلیجیس کے، مذہبی آپ کے جذبات ہیں، ان کی آپ کو پروٹیکشن ہونی چاہیے. اگر آپ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں اس سے آپ پروٹیکشن ہونی چاہیے. یا پھر کنسائزنس کیا ہوتی ہے جی؟ فریڈم آف کنسائزنس کے حوالے سے اگر بات کریں تو مطلب کہ آپ کی جو بردباری ہے سوسائٹی کے اندر، جو ڈپریشنز ہیں، مطلب کہ انڈیویجول فریڈمز ہیں، یا ان کو جو ہے نا وہ ضرور فریڈم پرووائڈ کرنی چاہیے. اور اس حوالے سے ایک اور چیز میں آپ سے ڈسکس کرتا جاؤں کہ یہاں پہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ اردو والوں کو سمجھ نہیں آئیں گی.
میرے لیے مشکلات ہوتی ہے، میں کبھی بھی جو ہے ٹاپک کو ہم اس طریقے سے نہیں پرووائڈ کر سکتے آپ کو کہ اردو اور انگلش اکٹھا کریں، ٹھیک ہے، چونکہ ہم نے خود اس چیز کو بنانا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا وہ تھوڑا سا اگر فار ایگزامپل آپ کو پرابلم آ رہی تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، میں آپ کو اردو اور انگلش دونوں کی جو ہے نا وہ آپ کو پرووائڈ کر دوں گا ویلیوشن گروپ والے ممبرانس کو، جو ان کی بکس ہیں یا جتنی بھی چیزیں میرے پاس مٹیریل پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں جی جو ہے مجرم ہو، جیسے فریڈم آف کنسائزنس ہے، اس میں کیا ہونا چاہیے، جو انسان کا ضمیر ہے، عدل دل کی گواہی ہے، اس کی فریڈم ہونے تو دل کی وہ سننی چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی اوپر پہاڑ ڈال دینے، اس حوالے سے کوئی آیات نیچے دی ہیں وہ ان کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم ڈسکس کریں نیکسٹ ہمارے ٹاپک کے اندر پروٹیکشن فرام دا آربیٹری امپریزمنٹ، رائٹس ٹو بیسک نیسیسٹی آف لائف، مطلب ضروریات کی جو چیزیں ہیں، اکوالٹی بیفور لا، مطلب سب کی اکوالٹی ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، یہ اس کا 16 پوائنٹس ہے۔ اچھا، ضروری نہیں سر جی 16 پوائنٹ لکھنے ہیں پیپر کے اندر، آپ 15-16 اچھے پوائنٹس لکھ سکتے ہیں آیت کے ساتھ، اگر آیات اور حدیث اور کو آتا ہے تو آپ اچھے طریقے سے پیپر اٹینڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ان کا اردو جو ورژن ہے وہ کیا ہو سکتا ہے جی؟ سر جی ہمیں تو انگلش میں سمجھ نہیں آ رہی، تو بیٹا اردو کے لیے آپ ایسا کریں، آپ خود کوشش کریں، میں بھی آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں مٹیریل جو کہ آپ کے پاس اویلیبل ہوگا، آپ اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد میں ایکوالٹی بفور لا، مطلب قانون کے سامنے سب برابر ہونے چاہیے، رولرز ناٹ ابو دا لا، مطلب کہ آج کل تو ویسے ہو رہا ہے لیکن اس کو ابو نہیں ہونا چاہیے، مطلب کہ جو حکمران ہے وہ بالا تر نہیں ہونے چاہیے قانون سے، رائٹس ٹو پارٹیسپیشن ان دا افیئرز آف اسٹیٹس، مطلب ہر پارٹیسپینٹ کی جو ہے نا وہ رائٹس ہے، افیئر جتنے بھی اسٹیٹس کے ہیں یا پھر پرسنل افیئرز ہیں یا پھر نیشن کے افیئرز ہیں، ان میں پارٹیسپیشن کے حوالے سے ایک حدیث نیچے بتائی ہوئی ہے۔ رائٹس ٹو پراپرٹی کے اندر ہر کسی کا حقوق ہونا چاہیے، حق ہونا چاہیے، میں نے آپ کو سامنے لکھی ہوئی ہیں، آیت لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، میں اس کے ساتھ آپ کو بک بھی پرووائڈ، اس کے نوٹس بھی پرووائڈ کروں گا، تو آپ نوٹس بھی دیکھ لیجیے گا۔ رائٹ ٹو نالج، ہر انسان کا حق ہے کہ وہ علم حاصل کرے، تو اس حوالے سے بھی اٹ از ڈیوٹی ٹو ایوری مسلم مین اینڈ وومن ٹو ایکوائر نالج، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جی، اس حوالے سے فرمایا ہے جی، ارشاد کیا ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم بات کریں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ رائزز اپ ان the rank those who of you who believe and have been given knowledge، جو علم رکھتا ہے یا پھر اس کو پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ آگے جو رائٹ ٹو ہیلتھ کیئر، اس حوالے سے آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آکوپیشن اینڈ ارننگ لیولیہڈ، مطلب کہ جو آکوپیشن ہے ان کا جو اس کو اور جو جتنی بھی وہ ڈیلی ویجز کے یہاں پہ کام کرتا ہے ان کو آزادی ہونی چاہیے۔ فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف چوائس اینڈ ایکشن، رائٹ ٹو ریسیو دا ڈیبٹ، اس کے حوالے سے یہ تمام جو ہیں وہ آپ کو مطلب معلوم ہونے چاہیے۔ آپ اس حوالے سے یہ تمام جو مطلب کہ میں نے پوائنٹس بتائے ہیں ان کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں مائنورٹیز کے رائٹس کے اندر، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ اردو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں تمام چیزوں کو، ٹھیک ہے، آپ دھیان سے سنیے گا۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلم کے جو حقوق ہم نے آگے پڑھنے ہیں، اس میں یا اوور آل جو میں بات کروں کہ جو ہے نا وہ انسان کے لیے اسلام کے اندر کیا چیز ہے جو انہوں نے مطلب کہ دی ہے، اگر ہم بات کریں آئینی حقوق کی وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، بنیادی حصول قانونی حصول کی بات کریں گے، ریاستی حقوق۔ اچھا جی، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں جی، اس میں بنیادی حصول کے اندر ریاست کی حاکمیت اعلیٰ ہے، سپریم اتھارٹی آف دا اسٹیٹ ہے، دفاعی امور کی نگرانی و قیادت ہے، پوائنٹ بن سکتا ہے، امت مسلمہ کا امتیازی تشخیص ہے، بین الاقوامی معاہدوں کا پاسداری ہے، یہ بنیادی اصول کے اندر آ جاتی ہے۔ آئینی حقوق کیا ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے اندر ریاست معاملات تابع دستور ہونے کا حق ہے، مطلب رائٹس ٹو کانسٹیٹیوشنل آف دا اسٹیٹس میٹرز، آئینی مساوات کا حق ہے، رائٹس ٹو کانسٹیٹیوشنل ایکوالٹی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کانسٹیٹیوشنز کے اندر بھی مائنورٹیز کی 10 سیٹس ہیں، اب اس کو بڑھا کے 20 کر دیا گیا ہے۔ دستور کی مخالفت کا معاملات، مطلب کہ پروہیبیشنز آف دا وائلیٹ کانسٹیٹیوشنز، قانونی حقوق کے اندر جو چیزیں شامل ہیں وہ یہ ہیں کہ حقوق میں برابری ہونی چاہیے، قانون کی اطاعت و نفاذ میں برابری کا حق ہونا چاہیے، قانون کی بلا تفریق اطاعت ہونی چاہیے، عدل و انصاف مبنی قانون کا تحفظ کا حق ہونا چاہیے، نہ کردہ جرائم سے برات کا حق ہونا چاہیے، ریاستی حقوق کیا ہونے چاہیے، ریاستی حقوق کے اندر سیاسی و ریاستی تشخیص کا حق ہونا چاہیے، اسلامی ریاست کے دشمنوں کی بے اختیاری ہونی چاہیے، دشمن سے ساز باز تعین کی مامنت ہونی چاہیے، ریاست کے دفاع کا حق ہونا چاہیے، اقلیتوں کے دفاع کی کردار ہونا چاہیے جی۔ انفرادی حقوق میں جو چیزیں شامل ہیں وہ یہ ہیں جی، زندگی کی جو تحفظ کا حق، جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے، رائٹس آف لائف، غیر مسلمانوں کے لیے زندگی کی تحفظ کا حق ہونا چاہیے، مائنورٹیز کے بارے میں امن و اسلام کا سلامتی کا حق ہونا چاہیے،
خواریزی کے بدلے کا حق ہونا چاہیے, قصاص کا حق ہونا چاہیے, رائز آف قصاص. یہ قصاص ہے بیسیکلی جو شخص کسی مومن کو عمدہ قتل کر کے اور ثبوت پیش ہو تو اس سے قصاص لیا جائے گا. مطلب کہ اس میں ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ بجاز اس کے مقتول کا جو ولی خون بہار پر راضی ہو یا نہ ہو, مطلب اس سے ایک قصاص اسے جرمانہ ہوگا, اور تمام ایمان والے قصاص کی تعمیل کے لیے اٹھیں گے, اور اس کے سوا انہیں کوئی اور چیز جائز نہیں ہوگی, قصاص انہیں مطلب کہ دینا ہی پڑے گا. اس کے بعد خواتین کے لیے تحفظ کا حق حاصل ہے. اس کو ہم کنکلوڈ کیسے کر سکتے ہیں جی, مطلب ہم اس کو کنکلوڈ اوور آل کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹائم اوور ہے جی, کنکلوڈ آپ خود لکھیے گا جی. ہمارے پاس آج کا ٹاپک اسلامات ہیومن رائٹس تھا. آپ نے مین پوائنٹس بنا کے گروپ میں سینڈ کرنے ایویلویشن کے اندر. انشاءاللہ کل کی کلاس کے اندر اس سے پہلے آپ کے چیک ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر آپ کو مزید چیزیں کلیئر کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.